अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं ISL 202 का लेक्चर नंबर 26। 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी लेक्चर में से। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम हर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्फन्स के, विडोज, पुअर और डिस्टिट्यूट यानी कि एबनॉर्मल लोगों के, स्पेशल लोगों के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम देखते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हकूक़ की बात बता रहे थे या हकूक़ की बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया ऑन द राइट ऑफ ऑर्फन, यानी कि आपने इरशाद फरमाया कि आपको ख्याल रखना है सबको अपने यतीमों का। और इसके लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के दिन वो इंसान मेरे बिल्कुल पास होगा, लाइक अपने हाथों की उंगलियां दिखाई थी, इंडेक्स और मिडिल फिंगर दिखा के इरशाद फरमाया था कि क़यामत के दिन जो यतीम का परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह जुड़ा होगा, यानी दो उंगलियों की तरह। इसके बाद ही हम देखते हैं इस्लाम के अंदर all the right of orphan that belong to society have been described in the Quran, यानी कि अगर आपके पास MCQs या क्वेश्चन आता है कि बताएं जी राइट ऑफ ऑर्फन कहाँ सही डिस्क्राइब हुआ है, तो वो कुरान के अंदर काफ़ी सही तरीके से डिस्क्राइब हुआ है। Protection of the property inherited from the father, concern about their education, handing over their wealth and mean to them after they get adult, marrying them। तो बात इस तरह थी कि कहा यह गया कि यतीमों को परवरिश करे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि यतीमों की परवरिश करें, उसके उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखें। अब ये वो जायदाद है जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ दी थी। अब आपकी भी गार्डियन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके एजुकेशन का ख्याल करें। जब वो जवान हो जाएं तो उन्हें उनकी जायदाद, उनकी वेल्थ वापस कर दें और फिर उनकी शादियां कर दें। When a father of child dies, his property should be documented in the presence of few Muslims। अब होता कुछ यूँ था या आज भी ये इस्लाम के अंदर है, जब किसी बच्चे के अबू की डेथ हो जाती है तो जितनी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो डॉक्यूमेंट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू मुस्लिम्स। और जो प्रॉपर्टी होती है ना ऑर्फन की, वो ट्रस्टी को दे दी जाती है तब तक के लिए जब तक वो बच्चा जवान नहीं हो जाता। इसके बाद ही हमारे निसा की एक आयत थी कि indeed those who eat up the property of orphan unjustly fill their bellies but with fires, यानी कि इरशाद हो रहा है कि वो लोग जो यतीमों का माल खा लेते हैं, हजम हड़प कर लेते हैं, वो सिर्फ अपने पेट आग से भरते हैं। soon will they fall into blazing fires, वो जल्द ही जलती हुई आग में जा पहुंचेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक हदीस को नरेट करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए। उन्होंने इरशाद किया, उन्होंने आपसे अर्ज़ की कि या अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बहुत सख्त है, मैं क्या करूँ कि ये नरम हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम यतीमों के सर पे हाथ रखना शुरू कर दो और उनका ख्याल रखो यहाँ तक कि वो उनमें कोई नीड न रहे तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। हज़रत बशीर बिन अकरबा जहानी इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के मकाम पर ना मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और मैंने पूछा कि मेरे अब्बू को क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शहीद हो गए हैं। तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे अपने घोड़े पे सवार किया और इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारा, यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बाप हूँ और आयशा तुम्हारी मदर हो। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एजुकेटिंग द वेलफेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ विडोज़। अब बेवाओं के बारे में हम बात करें। यतीमों को हमने कंप्लीट कर दिया, अब बेवा को देखेंगे।
اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کافی ظلم ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے شروعات کے لیکچرز میں یہ سارا بات ڈسکس کر لی. اب ہم اسپیسیفک وڈو کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ بیوہ کی طرف آتے ہیں. اسلام سے پہلے جو عورت وڈو ہوا کرتی تھی نا، تو اس کے جو ریلیٹیوز تھے نا، وہ اسے اپنی یوں سمجھ لیں جائیداد سمجھ لیتے تھے. ان کے جو دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے. کافی زیادہ اس پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کی شیئرز کو ڈپرائیو کر لیا جاتا تھا، انہیں انہیریٹنس نہیں دی جاتی تھی، انہیریٹنس میں رائٹ نہیں دیے جاتے تھے، اور بھی بہت سارے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. عرب کے ٹائم پر، یعنی کہ اس وقت کے جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ وڈو سے شادی کرنا ایک برا عمل سمجھتے تھے. اب ایسے کرنے کی وجہ سے وہ وڈوز جو ہوتی تھیں وہ کافی سفر کیا کرتی تھیں تھرو اکنامکس، یعنی کہ اکنامکلی بھی وہ کافی سفر کیا کرتی تھیں، اور انہیں سوشل انسیکیورٹی بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برائی کو ختم کیا خود ایک وڈو سے شادی کر کے. آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ رائٹ آف دا پور اینڈ نیڈی ان اسلام. ون بائی ون دیکھ رہے ہیں نا. آرفنس کے آپ کو سارے سمجھ آ گئے ہوں گے، وڈو کے بھی آ گئے. اب ہم پورز اور نیڈی کی طرف چلتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اچھا رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے toward poor and needy. Whenever he saw the poor and needy suffering, he would not be satisfied until their suffering was resolved. اب ہوتا کچھ یوں تھا، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غریب کو، کسی مستحقین کو دیکھا کرتے تھے تو آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے تب تک جب تک ان کی وہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتی، ریزالو نہیں ہو جاتی. اب جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس کی کسی بھی غریب کے، یا یوں سمجھ لیں رائٹس آف پورز اینڈ نیڈی ہیو بین مینشن ان سیورل پلیسز ان دا ہولی قرآن. اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ ارشاد فرمایا ہے پورز کے رائٹس کی اور نیڈس کی، ان کی نیڈینس کی. And the people of high status in society have the right to their economic recovery, the payment of which is necessary for the believers. ہولی قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو حکم ملا ہے کہ آپ لوگ خیال رکھیں، اپنا پیسہ، اپنی ویلتھ ان لوگوں پر لگائیں جنہیں آپ اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیں جو مستحقین ہیں. The same teaching was also given in the blessed hadith. اب ہم حدیث کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے حدیث کے اندر. حضرت حذیفہ نریٹ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ there was a person in the earlier people to whom an angel come to take give him death. اب ایک دفعہ نا ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں نا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قصہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں نا، مطلب ایک ریالٹی ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ایک انسان تھا پرانے وقتوں میں، جب فرشتہ اس کے پاس آیا نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے فرشتے سے پوچھا کہ میں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں. تو اس فرشتے نے کہا مجھے صحیح پتہ تو نہیں ہے، بٹ ہاں میں ایک بات جانتا ہوں کہ تم تجارت کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تم ڈیمانڈ کیا کرتے تھے لون فرام دیم، ہی وڈ گیو ریسپی ٹو دا ریچ اینڈ فارگیونیس. اب ہوتا کچھ یوں تھا، جب تم تجارت کرتے تھے تم غریبوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان پہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے، اور امیروں سے تم لیا کرتے تھے لون، اور کافی مطلب صحیح ڈیمانڈ کر کے لیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہی ہم لوگ کہاں تھے. He would give so Allah admitted him to paradise. اب اس کی اس اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا، جنت میں لے کر گئے، اسے جنت مل گئی. It was narrated by Hazrat Abu Huraira that Holy Prophet said that there was a person who used to lend money to people. He had instructed his servant to relieve the people who is in need. اب ایک دفعہ ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ نریٹ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا انسان تھا جو کہ غریبوں سے منی دوسرے لوگوں سے ادھار انہیں دیا کرتا تھا اور واپس لیا کرتا تھا. لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ وہ اپنے نوکر کو اس نے کہہ رکھا تھا جو مستحقین ہیں انہیں پیسے دو اور ان سے واپسی کے تقاضے مت کرنا. اس ایک اچھائی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ہی ہم ماڈیول 2.1.10 دیکھتے ہیں، رائٹ آف ڈسیبل اور ایلڈری پرسنس. اب جب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ جن کے پاس ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، مطلب وہ سوسائٹی کا تو حصہ ہوتے ہیں. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں کافی زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے.
نارمل لوگوں سے زیادہ. کوئی بھی سویلائز سوسائٹی کبھی بھی انہیں اگنور نہیں کرتی ڈیو ٹو دیئر ڈسیبلٹی, ڈیو ٹو دیئر ڈپریونگ دیم ریسپیکٹیبل پلیس ان سوسائٹی. انہیں ایک اچھا رسپیکٹیبل پلیس دیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. اسلام از ریلیجن دیٹ ریسپیکٹ ہیومینٹی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہیومینٹی یعنی انسانیت کے اندر کو کافی عزت دی ہے. جب ہم ڈسیبل پیپل کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل اٹینشن کی تو انہیں ضرورت ہوتی ہے, لیکن انہیں ڈگنیٹی ان سوسائٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. اسلام جو ہے وہ اسپیشل ٹیچنگ دیتا ہے اس ریگارڈنگ. اب وہ ٹیچنگ کیا کیا ہے؟ رائٹ ٹو اسپیشل اٹینشن. اگر آپ کے پاس 5 مارکس کا کوشچن آتا ہے تو آپ کہیں گے اور لکھیں گے کہ رائٹ ٹو اسپیشل اٹینشن. اب اس میں ڈسکس اگر کرنا ہو تو آپ لکھیں گے کہ اسلام نے ہر ایک کو دے رکھا ہے equal status, every individual in the affair of life regardless of race, color and social status. اسی طرح اسلام کے اندر ڈسیبل لوگوں کے لیے کافی زیادہ حکم ملے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. Ummah was taught through the messenger of Allah that people with disability deserve more attention than other member of society. اب جی ڈسیبل جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جو ڈسیبل پیپل ہوتے ہیں نا ان کی امت کے اندر ہیں انہیں کافی زیادہ آپ عزت دیں. وہ ایک مطلب آپ ان کے اوپر کافی اہمیت دیں بنسبت نارمل انسانوں کے. اس کے بعد ہی رائٹ ٹو ایکسیپشن اینڈ انفورسمنٹ آف سوسائٹی لا, یہ آپ اس میں سیکنڈ پوائنٹ لکھیں گے. تھرڈ پوائنٹ آپ اس میں لکھیں گے رائٹ ٹو ایگزمپشن فرام جہاد اینڈ ڈیفینس اوبلیگیشن. دیکھیں وہ نارمل نہیں ہوتے تو انہیں جہاد اور ڈیفینس اوبلیگیشن سے آزاد کر دیا گیا, کافی انہیں رائٹس ملے. الجی ان اسلام, بوڑھے لوگوں کو بھی کافی زیادہ پوزیشن ملی جی اسلامک سوسائٹی کے اندر. اٹ بیسز ان دا universal teaching given by Islam in which early people have been declared a source of blessing and mercy and worthy of honor and respect. اسلام کے اندر بوڑھے لوگوں کو کافی زیادہ اہمیت ملی. اسلام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو جو بوڑھے لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا ایز اے سورس آف بلیسنگ, مرسی and worthy of honor and respect. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ سوشل افیئر. رائٹ ٹو پرائرٹی ان دا پروویژن آف لیونگ فیسلٹیز. آپ نے سمپل پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں, انہیں ڈسکس کرنا نہیں ہوتا. بلیسنگ آر فرام ایلڈرس. اچھا میں آپ کو ایک بات یہاں بتانا بھول گئی تھی, ہم واپس آتے ہیں تو یہاں تک دیکھتے ہیں رائٹ ٹو ایگزمپشن فرام جہاد اینڈ ڈیفینس اوبلیگیشن. یہ آپ لوگ سمپل لکھیں گے ڈسیبل لوگوں کے لیے, یہ 3 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں. اس کے بعد جی آپ کے پاس آتا ہے کہ ایلڈر لوگوں کے بارے میں اسلام میں کیا کہا حکم ملا ہے. تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے رائٹ آف ایلڈری ان اسلام. تھوڑا سا آپ اس میں ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں کہ ایلڈری پیپل ہیو اسپیشل پوزیشن اسلامک سوسائٹی اور رسپیکٹ تک کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ پوائنٹ وائز لکھیں گے رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ سوشل افیئر, رائٹ ٹو پرائرٹی ان دا پروویژن آف لیونگ فیسلٹیز. کہ اسلام نے نا مطلب پرائرٹی دی ہے کہ انہیں اچھی زندگی آپ گزارے, مطلب بزرگوں کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھیں. بلیسنگ آر فرام ایلڈرز. اب تھوڑی سی اسی طرح ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک حدیث بھی تھی ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے نریٹ کیا جی حدیث. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یو آر بلیسڈ ود یور ایلڈرس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ بلیسڈ ہو کیونکہ تمہارے پاس ایلڈرز ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ لک فار می among your weak people because it is because of the weak people that you are provided with sustenance and you are helped. یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آس پاس بزرگوں کو دیکھو, ان کمزور لوگوں کو دیکھو, ان کا خیال رکھو. کیوں؟ کیونکہ انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تم لوگ کو رعایت ملی ہے, تم لوگ کی مدد کی جاتی ہے. رائٹ ٹو ایگزمپشن فرام ایکسیسو برڈن. حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث نریٹ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا when one of you lead the people in prayer let him lead it lightly because among them they are the weak, the sick and the old. بھئی اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہے نا تو بہت ہمبلی پڑھاؤ, یعنی کہ اتنا برڈن نہ ڈالو کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے, کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے.
ہاں اگر تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو جتنا مرضی چاہے لمبا کر لو. حضرت انس بن مالک نے ایک اور حدیث نریٹ کی تھی کہ اللہ جو ہے وہ ایگزالٹ کرتا ہے کہ that indeed Allah the Exalted is ashamed not to grant such an old Muslim who steadfastly adhere to the Sunnah asked for Allah. اس کے بعد ہی ہم چلتے ہیں وومنز رائٹ کی طرف. ایک اور ہمارے پاس امپورٹنٹ موڈیول تھا. In Islam, not only the right of women been established, but their position and status have been actually be recognized. اسلام کے اندر سمپل وومنز رائٹ نہیں بتائے گئے بلکہ ان کی پوزیشن کو رکھ دیا گیا سامنے. ایک رائٹ بتا دیا گیا کہ ان کی زندگی کیسے وہ گزار سکتی ہیں, انہیں اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے, ایجوکیشن کیسے دینی ہے, اور رائٹ ٹو میری. تو آپ اس میں سمپل یہ ایک 3-4 لائنس لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے دا رائٹ ٹو چیسٹیٹی. اس کے بعد آپ لکھیں گے اگلا پوائنٹ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ہیز ڈکلیئرڈ دا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف وومین ایز امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری دیٹ مین. تو کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہم یوں سمجھ لیں ہم ایک ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ ایکوائرنگ نالج از obligatory فار ایوری مین اینڈ وومین. تو یہ ایک بات تھی اس میں. اگلا پوائنٹ ہے رائٹ ٹو فیئر ٹریٹمنٹ. اسلام کے اندر عورتوں سے اچھا رویہ رکھنے کا حکم ملا ہے. رائٹ ٹو اونرشپ اینڈ پراپرٹی. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک بات بتائی گئی تھی جو یاد رکھنی ضروری تھی. A woman's right to property remain intact even in the case of divorce. اب کہا گیا ہے کہ ڈائیورس کے اکارڈنگ اگر ہم بات کرتے ہیں تو عورت کے جائیداد میں حقوق رہتے ہیں. ابن خدامہ جو ہے انہوں نے لکھا کہ اگر ہسبینڈ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے مطلب طلاق دے دیتا ہے نا, اسے تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا اور وہ مر جاتا ہے اسی بیماری کے اندر. اب عورت کا عدت کا پیریڈ چل رہا ہے تو ہوگا یوں کہ عورت کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا کیونکہ وہ حقدار ہو جائے گی. ہاں اگر عورت مر جاتی ہے تو مرد کو عورت کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. یہ جو بات ہے یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں نے بھی نریٹ کی ہے. Right to sanctity of marriage. Islam highlights the right of women declared marriage with certain relationship haram and give its entire list. The divine saying is. اسلام کے اندر عورت کو کافی زیادہ حقوق ہیں, ملے ہوئے ہیں. بس اس میں اتنا کچھ نہیں تھا. رائٹ ٹو میری تھا, پھر اس کے بعد آپ پوائنٹ لکھیں گے. 4-5 پوائنٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے, 4-5 ہی اس میں آتے ہیں. اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا تو آپ سمپل اپنی ورڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. شریعت کے اندر ہے وہ جب چاہے, مطلب اگر وہ نہیں خوش ہے تو طلاق بھی لے سکتی ہے. یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں رائٹ آف اڈلٹہڈ. اس میں بھی اتنا سمجھانے والا کچھ نہیں تھا, پوائنٹ ہی تھے ساروں کے, آپ ایک ہی جیسی لکھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی رائٹ آف مینورٹیز یعنی نان مسلم. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ جیسی شروعات میں ہم نے بات کی کہ آنر دیتا ہے ہیومینٹی کو. اگر ہم ریلیجن وائز بات کرتے ہیں تو ریلیجن کے اندر کافی اچھا بیہیویئر رکھنے کا حکم ملا ہے ہر انسان کے ساتھ. اب no such principle or code has been laid down that it against the honor of humanity. کوئی بھی ایسے پرنسپلز نہیں بنانے چاہیے جو کہ ہیومینٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جی ہم لوگ دیکھتے ہیں the letter that the holy prophet wrote the people of نجران. اگر ہم دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لکھا تھا نجران کے لوگوں کو کہ آپ لوگ محفوظ ہیں, آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پروٹیکشن دے دی ہے, آپ کی لاز, آپ کی لائفز, آپ کی لینڈ, آپ کی پراپرٹی, ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ چرچز جو ہیں وہ ایگزسٹ کیے گئے ہیں انڈر اسلامک رولز سنس ایور. شروعات ہی سے چرچز ہمارے پاس ہمیں نظر آتے ہیں. انہیں کبھی مسلمانوں کو حکم نہیں ہوا کہ انہیں ڈیمیج کریں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پروٹیکٹ کرے, فیسیلیٹیٹ کرے مسلمس کو. سوری گائز, نان مسلم کا, ہم مینورٹیز کی بات کر رہے ہیں. تو اسلام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے نان مسلمس کو اور انہیں آزادی دے کہ وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. مینورٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ایکول اسٹیٹس آف مینورٹیز ان دا آئیز آف لا. امام ابو یوسف write in his famous work کتاب الخراج that
In the era of Prophet and Rashid Khilafat, یعنی خلیفہ راشدین کے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹس آف مسلم اور نان مسلم یعنی minorities were equal in both تزہیر and civil law. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جس نے نان مسلم کو قتل کر دیا اسے حضرت علی کے پاس لایا گیا. تو حضرت علی نے نا ثبوتوں کو دیکھ کر مسلمان کو قصاص کا حکم دیا. اب جو ریلیٹیو آف مرڈر تھے نا انہوں نے اس کے بھائی کے ساتھ صلح کر لی. اب حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ اس سے ڈر کے یہ صلح کر رہے ہو؟ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ آدمی ہمیں پیسے دے گا اس کے جو کہ ہمارے اس کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں آرام سے زندگی گزار سکیں. جب یہ ساری بات حضرت علی نے سنی اس کے بعد حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ جیسے تم لوگوں کی اپنی مرضی. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف اینڈ پرسنل پرائیویسی کہ اسلام کے اندر پرائیویٹ لائف اور پرسنل پرائیویسی کے اوپر کافی زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. ہر انسان کو اپنی پرائیویٹ لائف گزارنے کا رائٹ ملا ہے. نو ون کین انٹر ہز ہاؤس وداؤٹ ہز پرمیشن. کوئی بھی کسی گھر میں بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتا. منارٹیز کو بھی یہی رائٹ دیا گیا تھا جیسے کہ مسلمس کو دیا جا رہا تھا. اس کے بعد جی رائٹ آف منارٹیز ان کلیکٹیو اسپانسرشپ is narrated by Hazrat Zaid bin Had. Indeed, Hazrat Sufyan, the wife of the Holy Prophet, gave charity to her relative, even though they were both Jews. اب کچھ کہا یوں کیا کہ who were sold for 30,000 dirham. حضرت زید بن حد کے نریٹ کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو چیریٹی دیتی تھی. وہ اپنے رشتہ داروں کو چیریٹی دیتی تھی. ہاں ان کے جو رشتہ دار تھے وہ جیوز بھی تھے. رائٹ ٹو فریڈم آف امپلائمنٹ ہم بات کر رہے ہیں جی رائٹس کی. پھر رائٹ ٹو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. رائٹ آف مینورٹی ٹو کلچر اینڈ سوشل فریڈم ہے. آج یہ پھر واپس آ گئے. سوری فار دس. اچھا چلے جی یہ تھی ہماری ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ایک آخری ہمارے پاس رہ جاتا ہے حضرت عمر انکوائری آفٹر سینگ دا اولڈ بلائنڈ جیو بیگنگ. وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور مستحق ہوں لیکن مجھے جزیہ ضرور دینا ہے. تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے آئے، اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، پھر اسے واپس بھیجا، بیت المال بھیجا اور آرڈر کیا کہ اس کا خیال رکھا جائے اور اس جیسے باقیوں کا بھی خیال رکھا جائے اور ان سے جزیہ لینا ختم کر دیا جائے. دیکھیں یہ میٹر نہیں ہے جسٹ اس کا کہ ہم ہر حال میں ان سے جزیہ لیتے رہیں. جب وہ جوان تھے وہ دے رہے تھے، اب اس ایج میں آ کے انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا جائے. حضرت علی کی ایڈوائس ہے جی وائی سینڈنگ ہز ایجنٹ. حضرت علی نے اپنے ایجنٹ کو جب بھیجا تھا تو کیا ایڈوائس کی تھی؟ ناٹ ٹو سیل دیئر ڈرائی سمر کلاتھ. ان کے سوکھے سمر کلاتھ کو سیل نہیں کرنا، ان کے کھانے کو سیل نہیں کرنا، ان کے اینیملز کو نہیں سیل کرنا. کلیکٹنگ ٹریبیوٹ فار دا اب جزیہ یا زکوٰۃ لینے کے لیے ان کی کسی چیز کو تم نے سیل نہیں کرنا. اگر وہ دینا چاہیں تو لے لو، ادروائز انہیں پنش مت کرنا. یہی بات بتائی گئی تھی. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ will punish you instead of me and I hear about your violation. I will depose you. یہ بات یہ حضرت علی نے بتائی تھی. اور یہ تھا جی لیکچر نمبر 26. مجھے امید ہے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.